अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। हमेशा की तरह हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इससे पहले कि हम लोग ज़रा वीडियो की तरफ चलें, गुजारिश जो हमेशा आपसे की जाती है वो यही है कि हमारे जो चैनल है इसको ज़रा ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और फेसबुक का पेज हमारा नया है, पुराने वाले में कुछ मसाइल हैं। सोशल मीडिया टॉक शो वन के नाम से है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ की वापसी से जो कबल है वो हालात ये जो बता रहे हैं कि हक और सच की जो है ना वो फतह होती जा रही है और वो दिन बड़े करीब हैं। जिन दिनों के लिए हमने बड़ी मेहनतें की हैं, जिन मुसीबतों से हम लोग गुजरे हैं, वो दिन ख़त्म होने के बिल्कुल नज़दीक हैं। इमरान खान और उनके जो जो साजिशी साथी हैं वो अपनी मौत आप मार रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर खुद ही साबित कर रहे हैं कि वो गलत थे और हम उस वक्त ठीक कह रहे थे। हनीफ अब्बासी मियां नवाज शरीफ का बड़ा अहम सिपाही था जिसने इमरान खान को बहुत टफ टाइम दिया। बनी गाला वाला केस भी हनीफ अब्बासी ही निकाल लाए थे, जिस पर साकिब निसार ने इमरान खान को बाकायदा तौर पर रिलीव किया। मतलब आप ये देखें, एक इंसान, अक्सर नहीं हम कहते कि अपना वो जो क्या उसे कहते हैं कि तुसी थाने गए अपना चोरी की रिपोर्ट लिखान ली ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ, ਡੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ इमरान खान साले बनी गाला केस में, कि बनी गाला केस हनीफ अब्बासी साहब निकाल के लाए थे इमरान खान का, इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया और हनीफ अब्बासी को सजा देगी, ये कुछ हुआ था। बट हनीफ अब्बासी ने को इमरान खान को ना हनीफ अब्बासी बड़ा जहर लगता था क्योंकि ये बड़ा सख्त सख्त टाइम देते थे। वो आपको याद है उस वक्त के प्रोग्राम, उस वक्त की चीजें। इसलिए सबसे पहले मेरे ख्याल में हनीफ अब्बासी को फिक्स करने के लिए ही इमरान खान ने कहा गया होगा। इन पर बदनाम जमाना केस बनाया गया, मंशियात का केस बनाकर रात 1 बजे तक अदालत लगाकर उनको सजा सुनाएगी, क्योंकि अगर नेक्स्ट दिन चढ़ जाता तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाते और उनको हर हाल में इलेक्शन लड़ना था। और उस वक्त के चीफ जस्टिस उनके मुखालिफ एमएनए थे हनीफ शेख रशीद साहब, उनकी बाकायदा कंपेन किया करते थे। लेकिन इसके बाद भी हनीफ अब्बासी पर जो बीती वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जिस सेल में उन्हें रखा गया वो इंतहाई इबरतनाक था। मैं क्योंकि मेरी हनीफ अब्बासी से एक दफा लंदन में मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, अब्बासी साहब किवें दी जेल सी? कहते नहीं यार, मैं अपने ना पुत्र के नाम से खत लिख दिता सी कि मेरे मरण तो बाद भी ना नवाज शरीफ ना छड्डी भावें कुछ हो जाए, क्योंकि मैनू यकीन हो गया सी कि मैं इत्थों जिंदा वापस नहीं जा। हनीफ बात साहब कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया था कि मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। मुझे जिस सेल में रखा गया था अंधेरा था और वो सेल में मैं सिर्फ लेट सकता था और टांगे भी मेरी पूरी नहीं खुल सकती थी। और दूसरी बात है, मैं उसमें जैसे मैं अभी बैठा हूं ऐसे बैठ भी नहीं सकता था, मुझे बैठने के लिए भी ऐसे होना पड़ा था, मेरी पूरी कमर जो है वो ऐसे सीधी नहीं हो सकती थी। और दूसरा, जब मैं लेटता था तो मेरी टांगे भी पूरी नहीं खुलती थी। ये सेल था और उसमें अंधेरा था, मतलब सेल कम और कब्र ज्यादा थी। ये मैं हनीफ अब्बासी साहब के अल्फाज बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो अल्लाह, मुझे इन लफ्जों का मैंने हिसाब देना होता है, जाहिर है जो हम बोल रहे होते हैं, कोई आगे पीछे हो जाए तो। लेकिन वो इतनी तकलीफ वाली थी और मुझे कहा गया था, कहा जाता था ये कागज है, इस पे साइन करें और कर जाओ। हनीफ अब्बासी साहब, साडी भी जान छड्डो, अपनी भी जान बख्शो ते जाओ, असी दईए मालकां नूं जिहड़े कहंदे पे ने कि सानू लखा के दिओ ते जावे हनीफ अब्बासी घर। लेकिन मैंने कहा कि नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना और किसी सूरत में नहीं छोड़ना। तो वो जो हनीफ अब्बासी साहब शायद अभी भी जब कभी याद करते होंगे तो उठ बैठते होंगे कि यार की मुश्किल टाइम गुजारा सी। तो ऐसा हीरा है हनीफ अब्बासी जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए वो सजा काटी है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वैसे तो सबको राणा सनाउल्लाह से लेकर सबको जो सजाएं दी गई किया गया, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब के बच्चों तक जहनी टार्चर किया गया था। हनीफ अब्बासी टूट जाते, ऑफर्स की जाती रही कि नवाज शरीफ खिलाफ वही एक कागज और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो तो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो पिंडी का सही वाला बेटा है, रावल पिंडी का असल वाला पुत्र है हनीफ अब्बासी। वो शेख रशीद की तरह 2 नंबर नहीं है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना। और आज वो हनीफ अब्बासी भी सुरखरू हुआ है। शेख रशीद को लाले पड़े होंगे कि अब क्या बनेगा। हनीफ अब्बासी फिर मैदान में आ रहा है और इंशाल्लाह फिर इलेक्शन लड़ेगा और इतने वोटों से जीतेगा जितने वोटों से मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड बनेंगे। क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब अपने इलाके में, मैंने हनीफ अब्बासी के इलाके में जब कभी जाते हैं ना तो मैं उन इलाके को देख के हैरान रह जाता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब का घर भी जिस जगह पे है, गली में हर बंदे की एक्सेस है, कोई भी बंदा बुआ खड़का के अंदर बढ़ जाता है। मतलब वो दूर ही नहीं है अपने लोगों से।
اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے, گلی جاؤ, بوا کھڑکاؤ, نیبا سے گھر بڑھ جاؤ. مطلب ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ایم این اے, ایم پی, وزیر, وہ بھی مطلب کہ پنڈی کے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ حنیف باسی کے نام پر ہے, جس کا مطلب کمال ہے. خیر, حنیف باسی صاحب کو آج باقاعدہ طور پر کورٹ سے بری کر دیا گیا. تاریخی فتح ہے, نواز کی آمد سے پہلے یہ ریلیف بہت اہم ہے. وہیں سے معاملات درست ہو رہے ہیں جہاں سے خراب ہونے شروع ہوئے تھے. شاید حنیف باسی صاحب جو ہے نا, وہ سب سے پہلے ان کو الیکشن سے اڑایا گیا تھا. حنیف باسی صاحب آپ پورے جذبے کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے, جیسا میں نے آپ سے کہا. خیر, اچھا جی, دوسری طرف دیکھیں تو عمران خان کی تمام وفادار نیازی کی گردن کے دشمن بن گئے ہیں. پھندے جو ہے وہ گواہیاں دے رہے ہیں. سائفر کیس جو چالان پیش کیا گیا ہے, اس کی تفصیل سامنے آئی ہیں. تفصیلات دیکھ کر لگتا ہے کہ عمران خان کا اس کیس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے. اعظم خان سے لے کر امریکہ میں اس وقت کے سفیر تک کی گواہی جو ہے وہ آئی ہے, جس نے سائفر بھیجا تھا. سفارتکار اسد مجید نے بھی عمران خان کی بینڈ بجا دی ہے اور خطرناک گواہی پیش کر دی ہے. اسد مجید جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے, اس وقت فارن سیکرٹری ہیں, انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے سائفر معاملے نے پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے. ہمارے سفارتکاروں کے مستقبل کی سفارتکاری پر سخت اثر پڑا اور 7 مارچ سے لے کر آج تک عمران خان سے نہ کبھی ملا اور نہ ہی بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطہ ہوا. یہ کمیونیکیشن سسٹم کیا آتا ہے کہ یہ جو آپ کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے ملک میں, جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں, امریکہ, یورپ, جہاں بھی بیٹھے ہیں, جو انتہائی اہم چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں پر کسی کو نہیں بتانی ہوتی اور وہ کوڈ ورڈ میں اپنے ملک میں آتی ہیں, وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ عمران خان کی اس کی وجہ سے ٹوٹا. کیونکہ ظاہر ہے آپ بھیجنے سے پہلے محتاط ہو گئے, دنیا آپ سے بات کرنے سے پہلے محتاط ہوگی, کوئی آپ کو میسج دے کر اپنے ملک تک پہنچانے کے لیے محتاط ہو گئے, تو یہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور یہ ہوا صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے. اور بدقسمتی یہ دیکھیے کہ وہ اس ملک کے اس وقت وزیر اعظم تھے. اب وزیر اعظم جو ہوگا, اگر وہ یہ حرکت کرے گا تو میرے خیال میں باقی پھر آپ کے سامنے ہی ہے, میں اب اس پر کیا کہوں آپ سے. بٹ اینی ہاؤ, اس کا جو ہے نا وہ بہت برا اثر پڑا. اچھا, جو اس وقت کے فارن سیکرٹری سہیل محمود ہیں, انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دے دی ہے. ان کا بیان بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سہیل محمود بتاتے ہیں کہ سائفر 7 مارچ کو آیا, 27 مارچ کو لہرایا گیا, 28 مارچ کو بنی گالا میں سائفر مجھ سے پڑھوا کر اس سے میٹنگ منٹس کا حصہ بنایا گیا. بطور گواہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے بیان میں کہا ہے کہ کوئی بھی سائفر ٹیلی گرام ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتی. ایسا کرنے سے سائفر سیکیورٹی سسٹم بری طرح متاثر ہو سکتا ہے. پھر بھی عمران خان نے 8 اپریل کو کابینہ کے اجلاس میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کو کہا. میں نے بطور سیکرٹری خارجہ, سیکرٹری کابینہ ڈویژن اور سیکرٹری قانون اس کی شدید مخالفت کی, جس کی وجہ سے کابینہ سائفر ڈی کوالیفائی کرنے کی منظوری نہیں دی جا سکی. یہ اس سے بھی بڑی گواہی ہے کہ فورن سیکرٹری بتا رہا ہے کہ سائفر ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہو سکتا, ہوا بھی نہیں. عمران اور اس کی پارٹی یہی بہانے بناتی آ رہی, وہ تو ڈی کلاسیفائڈ ہو گیا تھا. رہی صحیح قدر اعظم خان کے بیان نے نکال دی. اعظم خان نے جو گواہی دی ہے, اس میں اہم ترین جملے یہ ہیں کہ عمران خان نے فوج کی قیادت کے خلاف سازش کی اور انہیں باقاعدہ طور پر بدنام کرنے کی کوشش کی. اعظم خان نے بتایا کہ عمران خان نے یہ سائفر تحریک عدم اعتماد کے خلاف استعمال ہوگا اور سائفر کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کریں گے. اعظم خان کے مطابق عمران خان نے امریکہ پر سائفر سازش اپوزیشن کے ساتھ مل کر الزام لگایا تھا اور سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھ لی. اگلے روز سائفر واپسی کا کہا تو عمران خان نے کہا کہ سائفر گم ہو گیا ہے. حیرت تب ہوئی جب 27 مارچ کو انہوں نے آ کے جلسے میں اس کو لہرا دیا. اچھا, یہ بڑے 2 اہم دیکھیں, امریکہ میں سفیر, آپ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں اور اعظم خان صاحب, یہ تینوں کی گواہی کے بعد اب عمران خان صاحب کیسے بچیں گے؟ اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ عمران خان کا جن کے ساتھ پنگا ہے وہ بہت ڈاڈے ہیں, ایک طرف رکھ دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ. وہ وزیر اعظم جو بھی ہو, وہ نواز شریف ہو, وہ بینظیر ہو, وہ ذوالفقار علی بھٹو, بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. عمران خان بھی شاید اسی لسٹ میں ہیں, لیکن ذوالفقار علی بھٹو, بینظیر اور نواز شریف صاحب نے یہ جرم نہیں کیے تھے جس جرم میں عمران خان کو سزا مل رہی ہے. نواز شریف 3 دفعہ اپنی حکومت ان کی ختم کی گئی, 2 دفعہ ان کو جیل میں پھینکا گیا, 1 دفعہ بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار کیا گیا ہوا, مرتی ہوئی بیگم کو چھوڑ کر واپس آئے, جیل چلے گئے. اس زبان سے ایک بھی لفظ اس ملک یا اس ملک کے ادارے کے خلاف نہیں نکالا, کرداروں کی بات کی. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گئے, لیکن کبھی انہوں نے 90,000 اپنے فوجی قیدی ہندوستان سے لا کر فوج کا وقار بلند کیا, پھانسی لگ گئے, لیکن کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی. بینظیر بھٹو صاحبہ پر قاتلانہ حملہ ہوا جب وہ تشریف لائی واپس
دوسری دفعہ کراچی میں ان کے کتنے شہید ہو گئے ان کے کارکن، لیکن وہ پھر بھی اس لیول پر نہیں گئی. تو عمران خان کی صرف حکومت ختم ہوئی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی کے 3 بڑے وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف پر کس طرح کے ظلم کیے گئے، انہی کی طرف سے کیے گئے جن کی طرف سے عمران خان کے ساتھ خلاف ہو رہا ہے. لیکن ان کے خلاف نجائز تھے، تینوں کے خلاف. ان کا ایک ہی جرم تھا کہ وہ اس ملک میں جمہوریت چاہتے تھے، اور وہ اس ملک میں چاہتے تھے کہ جن کا جو کام ہے وہ کیا جائے، اس کے بدلے ان کو سزا ملتی تھی. لیکن عمران خان صاحب والے معاملے میں سزا الٹا ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے، کیونکہ وہ جمہوری ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جمہوریت بھلے، لیکن کیونکہ عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہی نہیں ہے. عمران خان نے اس ملک میں سیاست کسی کو کرنے نہیں دی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سہیل وڈائی صاحب کا پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کو سمجھایا آپ حکومت میں نہیں ہیں، اپنا رویہ ترک کریں، سیاست دانوں والا رویہ کریں اور جائیں. انہوں نے کہا جی میں ان چور کرپٹ لوگوں سے بات ہی نہیں کروں گا. تو پھر اس کے حق میں آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ مجھے دکھ اور تکلیف ہے ایک سیاسی پارٹی کے لوگ جس طرح گر رہے ہیں، سوکھے پتوں کی طرح گر رہے ہیں. لیکن اس میں بھی عمران خان کا قصور ہے، عمران خان کی سیاسی پارٹی کا قصور ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی سیاسی پارٹی مضبوط ہی نہیں کی. انہوں نے کبھی اپنی تنظیم سازی پر توجہ ہی نہیں دی. انہوں نے ہمیشہ جو کیا وہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالیاں ہے اور طاقت کے بل بوتے پر سب کو گھٹنوں کے بل لانے کا کام کیا، جس کی سزا آج عمران خان کو مل رہی ہے. بٹ اینی ہاؤ، تینوں وزرائے اعظم کا میں نے کہا کہ تینوں کو سزائیں ملی. عمران خان سے سخت سزائیں ملی. عمران خان کے تو کچھ بھی نہیں کیا. نواز شریف صاحب کی فیملی، کام، کاروبار، بے نظیر صاحبہ، والد صاحب، ماں ان کی، مطلب سخت. لیکن ان کی سزا اس لیے ملی تھی کہ وہ اس ملک میں جمہوریت کا بول بالا چاہتا تھے. لیکن عمران خان کا معاملہ دوسرا ہے. عمران خان کو سزا اس لیے نہیں مل رہی کہ وہ فوجیوں کے خلاف مزاحمت کر رہا تھا یا ڈکٹیٹ، نہیں. اس کو اس لیے مل رہی ہے کہ اس کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور کہتا کہ تم لوگوں نے میری حکومت ختم کی ہے، واپس میری حکومت لاؤ ورنہ میں تمہیں ننگا کروں گا. جانور کہنا کوئی بات نہیں، آپ نے کہا، آپ نے میر جعفر کہا، میر صادق کہا، پتہ نہیں کیا کیا کیا. لیکن یہاں پر آج میں پوری دنیا کا جو ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے، پھر آپ نے اس بات کا حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آپ اپنے ملک کی سلامتی پر کسی جگہ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور جو قومی راز آپ کے پاس ہے ان کو کبھی افشا نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر تو عمران خان صاحب نے کمال ہی کر دیا. یہاں پر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہاں پر عمران خان صاحب نے باقاعدہ میٹنگیں بلا کر وہ جو لیٹر تھا جو انتہائی اہم تھا، اور جس سے آپ کی ساکھ تھی، جس سے آپ پوری دنیا میں بدنام ہو رہے تھے، جو اس کے ساتھ کیا، جیسے اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا اور اس میں فوج کو انوالو کیا کہ فوج امریکہ کے کہنے پر میری حکومت ختم کر رہی ہے، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت جس کا نعرہ لگایا ان کو لے کے آ رہی ہے. حالانکہ اس لیٹر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر جھوٹ یہ بولا کہ وہ مطلب اس کو پڑھ لیا تھا، اوپن کر دیا تھا، لیکن وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو اس جگہ پہ عمران خان کو سزا مل رہی ہے. میں اگر چاہوں بھی کہ عمران خان صاحب کے حق میں 2 لفظ بولوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے بولوں. اگر وہ جمہوریت کے لیے لڑتا ہوا آج جس جگہ پہ، تو میں اپنی پارٹی کو پیچھے کر کے بھی عمران خان کے حق میں بولتا کہ نہیں. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اپنی حکومت کے لیے کر رہا ہے، اور اس کے لیے ملک کو جس نہج پر لے گیا ہے، میں بڑی معذرت خواہ ہوں کہ میں شاید ان کے لیے اپنے کوئی بھی الفاظ نہیں کہہ سکتا. اور اگر کل کو انصاف ہوتا ہے، عمران خان کو سزا ہوتی ہے ایز اے وزیر اعظم، شاید کسی جگہ پہ مجھے دکھ ہو، لیکن کیونکہ انہوں نے جو جرم کیا ہے اس پر مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں ہوگا. دوستو اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں. سفر ہے، روانگی ہے. آج دبئی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، رات کو دبئی پہنچیں گے. اگلے 2 دن آپ لوگوں سے دبئی سے ہی مخاطب ہوا کریں گے، دبئی سے ہی بات کیا کریں گے، اور پھر آپ کو وہاں سے انشاءاللہ لائیو اپڈیٹ بھی دیا کریں گے. بہت سارے دوسرے وہاں پہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں، اینکرز حضرات ہیں، ان کے ساتھ پروگرام، پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے طیارے میں دبئی سے اسلام آباد واپسی، پھر وہاں سے لاہور، اور پھر جلسہ. تب تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ کیپ ان ٹچ رہیں گے. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات رہے گی. بس آپ لوگوں سے جو گزارش ہے، ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیں کہ کیا عمران خان صاحب سائفر کیس میں بچ جائیں گے یا ان کی سزا پکی ہے. اور جو فیس بک کا پیج سوشل میڈیا ٹاک شو 1 ہے، اس کو فالو کرنا مت بھولیے. اجازت دیں، پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی. خدا حافظ.